अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान 10 जुलाई 2 दिन बाद आ रहा है और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा तहकीकात के लिए बनाई थी उसके 60 दिन भी मुकम्मल हो रहे हैं और 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें तकरीबन 13 सवालात जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाए थे उनके जवाब एक रिपोर्ट की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करेगी कि क्या पनामा स्कैंडल और पनामा के जो इल्ज़ामात हैं उनके मुताबिक क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ लंदन के उन 4 फ्लैटों से था या नहीं जिन फ्लैटों की मिल्कियत मुबैना तौर पर पाकिस्तानी हुकाम और इलेक्शन अथॉरिटीज़ से छुपाई गई। और इस इल्ज़ाम में अगर ये साबित हो जाता है तो यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पाकिस्तान की अदालतों और कानून का सामना करना पड़ेगा और एक ख़ास तरीक़ेकार के बाद उनको नाअहली का सामना भी करना पड़ सकता है। 10 जुलाई तो आ रहा है और जो 10 जुलाई करीब आ रहा है तो अपोजिशन की जमातों और वज़ीर आज़म के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी बढ़ता जा रहा है। आज ही वज़ीर आज़म ने एक तकरीब में चैलेंज किया इमरान खान को कि वो मैदान में आए, इंतखाबात में हुक्मरान जमात को शिकस्त दे और साथ ही वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, गो कि उन्होंने साजिशी किरदारों की निशानदही नहीं की। आज के प्रोग्राम में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या साजिश है, क्या ये सियासत हो रही है या साजिश हो रही है, और क्या जिस तरीके से एक तासुर मिल रहा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एहतसाब के अमल को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचा रही है, तो क्या हमारी तारीख़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो क्या आज भी हमारी अदालतें महज एहतसाब कर रही हैं और सिर्फ इंसाफ कर रही हैं, क्योंकि हमारी तारीख़, हमारी अदलिया की तारीख़, हमारी हुकूमत की तारीख़, हमारे कौमी सलामती के इदारों की तारीख़ कोई इतनी ताबनाक नहीं कि जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि आज एक बार फिर मुल्क में एहतसाब का सूरज जो है वो तलू हो रहा है। देखते हैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान कौन हैं और मेहमानों का तारफ़ कराएँ। आपके जाने पहचाने हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ अब्बासी, रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जान चकजई रहनुमा है मुस्लिम लीग नून और उनके साथ माहिर कानून बैरिस्टर मसरूर शाह। हमें टेलीफोन लाइन पे जंग ग्रुप के सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, जिन्होंने हाल ही में पनामा की JIT से मुताल्लिक़ काफ़ी दिलचस्प स्टोरीज़ भी दी हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको सुनाते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिन खदशात का इजहार किया है और उनके मुताबिक जो है इमरान खान शायद इलेक्शन नहीं जीत सकते, सिर्फ साजिश कर सकते हैं। ये वज़ीर आज़म देखते हैं क्या कह रहे हैं। इलेक्शन जीत नहीं सकते, बस सिर्फ आप साजिश करते हैं, आप साजिश करते हैं। इलेक्शन जीतने की आप में सकत नहीं है और कभी आप धांधली की आड़ में आप साजिश करते हैं, कभी आप अपना ये जो आपने अपना धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं, एहतसाब की आड़ में आप साजिश करते हैं और कभी JIT के पीछे छुपते हैं। ये बात सच है कि वज़ीर आज़म ने किसी का नाम नहीं लिया कि साजिश कौन करते हैं, मगर अपोजिशन लीडर और इमरान खान की तरफ ही उनका इशारा है। इमरान खान ने साजिश के इस इल्ज़ाम का मतलब कुछ इन अल्फाज में निकाला। इन्होंने JIT और सुप्रीम कोर्ट को अब डिस्क्रेडिट करना है, इन्होंने पाकिस्तानी फौज को डिस्क्रेडिट करना है, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी कहनी है कि जी जुडिशल को ये सुप्रीम कोर्ट और यह फौज मिलके इनको फारग कर रही है। जिस तरह के नवाज शरीफ को पता नहीं इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जरूरत क्यों है और पता नहीं ये क्या आदमी है जिसको इतनी बड़ी हमें कॉन्स्पिरेसी, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी चाहिए नवाज शरीफ को फारग करने के लिए। ये जान के अब डिस्क्रेडिट करेंगे। ये वो नवाज शरीफ है जिसने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डंडों से हमला करवाया था। ये मुल्क के सारे इदारे तबाह करेगा अपनी चोरी बचाने के लिए। आपने सुना तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मुख्तसरन एक खुलासा आपको बताते चलें कि अभी तक JIT पे जो तनकीद हुई है या जो एतराज़ात आए आखिर वो है क्या। सबसे पहले तो JIT की जो तश्कील की गई
اس میں پہلا اعتراض یہ ہوا کہ مبینہ طور پہ ایک واٹس ایپ کال کی گئی ٹیلی فون کے اوپر. واٹس ایپ کال جو ہے انٹرنیٹ کی کال ہوتی ہے جو ٹریس نہیں ہو سکتی, عام طور پہ خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اس واٹس ایپ کال کے ذریعے اخباری اطلاعات کے مطابق رجسٹرار نے سرکاری اداروں سے کہا کہ فلاں فلاں شخص کو آپ اپنے فہرست میں شامل کر کے ہمیں بھیجیں, جبکہ 5 ججوں کا جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ جو سرکاری ادارے ہیں وہ خود فہرستیں بھیجیں گے اپنی مرضی کے افراد کی, اور ان میں سے پھر عدالت منتخب کرے گی. تو واٹس ایپ کال کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے تصدیق کی گئی کہ یہ سب کچھ ججوں کے کہنے پر ہوا, اور ججوں جسٹس اعجاز افضل نے مانا کہ انہوں نے ان کے کہنے پہ, اس بینچ کے کہنے پہ رجسٹرار نے جو بھی کیا وہ کیا. مگر سوال وہی کہ آخر یہ خفیہ طریقہ کیوں اپنایا گیا. دوسرا اعتراض یہ کہ جے آئی ٹی کے اندر خفیہ اداروں کو کیوں شامل کیا گیا. آئی ایس آئی اور ایم آئی فوج کے خفیہ ادارے ہیں, اور ان کی جو مہارت ہے وہ شاید فائنانشیل کرپشن کے حوالے سے اتنی نہیں ہے, اور شکر ہے نہیں ہے, تو اس لیے شاید ان کو اس جے آئی ٹی میں شامل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر جو دوسرے اراکین ہیں ایف آئی اے کے اور نیب کے جو اراکین ہیں ان کے اوپر تعصبات کے الزامات تھے بلال رسول اور عامر عزیز کے اوپر کہ ان کے شاید سیاسی وفاداریاں ہیں. اور پھر جو تصویر جس طریقے سے لیک ہوئی جے آئی ٹی کے, اس میں بھی آج تک یہ تو کہا گیا کہ متعلقہ جو ذمہ دار افسر تھا اس کے خلاف کارروائی بھی ہو گئی ہے, کا نام آج تک کسی کو نہیں معلوم, اور ججوں کو, سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی نہیں بتایا گیا اور حکومت کو بھی نہیں معلوم. پھر اس کے بعد جو حال ہی میں خبر آئی کہ جو سپریم کورٹ نے ہے اپنے حکم کے ذریعے آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس کو یہ اختیارات دیے کہ وہ جے آئی ٹی کے تمام سیکریٹریٹ کے جو معاملات ہیں ان کو اپنے کنٹرول میں رکھے تاکہ ریکارڈ کو خفیہ رکھا جا سکے. یہ بھی ایک خبر آئی کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹیں ہیں ان کو تحریر جو ہے جو بھی کرتا ہے, مگر سارے اراکین صرف باقی جو اراکین ہیں وہ صرف دستخط کرتے ہیں, اور ان کو تحریر شاید کہیں جو ہے وہ تمام اراکین نہیں کرتے یا اس کو پڑھ بھی نہیں پاتے. ان تمام اطلاعات کے حوالے سے کوئی واضح موقف ابھی تک جے آئی ٹی کے سامنے, جے آئی ٹی کی طرف سے بھی نہیں آیا, اور پھر سپریم کورٹ میں بھی بہت سی چیزوں کے ابھی سوالوں کے جواب نہیں ملے. تو یہ وہ بنیادی معاملات تھے جن کی بنیاد پہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پورا عمل جو ہے اس کے حوالے سے کافی وضاحت کی ضرورت ہوگی. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا بیرسٹر مسرور شاہ آپ سے. جو نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہو رہی ہے, تو کیا ہماری جو پاکستان کی تاریخ ہے, ہماری عدلیہ کی تاریخ ہے, اور جو ہماری سیاسی تاریخ ہے, ہمارے فوج کے مارشل لاؤں کی تاریخ ہے, اس کے تناظر میں کیا یہ حیرانگی کی بات ہے کہ آج ایک وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے, گو کہ 1990 میں شاید یہ خود ایک سازش کا حصہ تھے جب آئی جے آئی بنی اور آئی ایس آئی بنی کیس ہوا. تو یہ ویسے کوئی حیرانگی کی بات ہے, یہ سازش ہوتی ہے اور ہوگی. مطیع اللہ, میرے جواب کا جو پہلا پیراگراف تو آپ ہی نے چورا لیا کہ وہ نواز شریف صاحب سے اچھا کون جانتا ہے کہ یہ سازشیں کیسے ہوتی ہیں, کدھر بنتی ہیں اور کدھر ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یا تو وہ ماشاء اللہ کی شکل میں سیدھی سامنے آتی ہے, اور یا پھر جب جمہوری دور بھی ہو. آپ دیکھیں پچھلا جو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی 88 سے, تو کیا حالات تھے ادھر, کیا سازشیں ہوتی تھی. مطلب ایز چیف منسٹر نواز شریف تو پرائم منسٹر کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے. دوسری بات پھر جب ابھی آصف علی زرداری کی حکومت تھی پچھلی, اس میں دیکھیں کہ جب وہ موقع ملا, اب وہ کالا کوٹ پہنا نواز شریف نے, میمو گیٹ میں سپریم کورٹ میں خود چلے گئے. پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کے ساتھ جو ہوا سپریم کورٹ کا استعمال ہوا. اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ اس ریسیونگ اینڈ پر ہیں, تو میرے خیال میں اب بھی اگر یہ ریئلائز کر لیں تو یہ جمہوریت کے لیے لانگ ٹرم بہت فائدہ ہوگا. اب ایشو یہ ہے کہ سازش ہو رہی ہے یا مریم بی بی نے جس طرح کہا کہ اگر ان کی زبان کھل گئی تو بھائی آپ وزیر اعظم ہیں, عوام کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو 2/3 اکثریت ہے, لیڈر ہے, ایگزیکٹلی, آپ کھول کے بتائیں. خورشید شاہ نے بڑی اچھی بات مجھے لگی, چلو زرداری سے شرم آتی ہے, وہ مولانا فضل الرحمان کے کان میں بتا دے جا کے, لیکن اٹ از ہائی ٹائم کہ جو عناصر یہ نواز شریف سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, اور یہ بونافیڈ جوڈیشل پروسیس نہیں ہے, یہ اس کے پیچھے کوئی اور عناصر ہے, ان کو چاہیے کہ اب سامنے آئیں. یہ نہ ہو کہ یہ پھر اٹک قلعے میں ہو, پھر سعودیہ سے بعد میں اناؤنس کر رہے ہوں کہ وہ سازش. چلے ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے, مگر میرا آپ سے سوال تھا بطور قانون دان
کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی سازشیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں پوٹینشل تو ہمارے ہاں پولیٹیکل سسٹم اتنا ویک ہے یا ڈیموکریسی اس نیسنٹ سٹیج میں ہے. اب اس کے کئی عناصر ہو سکتے ہیں, کمزوری بھی ہو سکتی ہے پولیٹیکل فورسز کی, لیکن امکان ہے سازش کا, پوٹینشل ضرور رہتا ہے, پوٹینشل ضرور رہتا ہے. جان صاحب اگر سازش ہے تو وزیر اعظم بتا کیوں نہیں دیتے؟ یہ اداروں کو بلیک میل کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نام بھی نہیں لیتے اور کہتے ہیں سازش بھی ہو رہی ہے؟ ابھی تک جو سازش کی کڑیاں جو ہے ہم ملا رہے ہیں, ڈاٹس مل رہے ہیں. آپ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سم تھنگ ان یوزول ہو رہا ہے جو نارملی نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ سوالات جو میڈیا کے دوستوں نے اٹھائے ہیں کہ کیوں اس بندے کا نام نہیں لیا جا رہا جنہوں نے یہ تصویر لیک کی ہے, اس سے جی آئی ٹی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی. کیوں کر جو ہے آپ اس حد تک گئے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کو آپ نے شروع انویسٹیگیشن پاناما کو چھوڑ کے یہاں پہ لگ گئے ہیں, جبکہ اصلی ایشو پاناما تھا. وہاں پہ آپ ریاستی یعنی پرمٹ لے کے آپ پاناما نہیں گئے, یو کے نہیں گئے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں, تو آپ کا اشارہ فوج کی طرف ہے یا فوج اس سازش میں شامل نہیں ہے؟ دیکھیے فوج پہ ہم نے الزام نہیں لگایا, نہ ہم نے آئی ایس آئی پہ لگایا ہے, ہم نے ایم آئی پہ نہیں لگایا. ماضی میں پہلے دھرنے اور وہ شامل بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شامل ہے یا نہیں ہے. اچھا آپ یہ نہیں کہہ رہے, لیکن مطلب یہ آپ کے الفاظ ہیں, میں نے نہیں جو ہم نے آپ کہہ دینا نہیں ہے فوج شامل سازش میں. میں نے تو کہا کہ فوج نہیں ہے ایز انسٹیٹیوشن, انہوں شامل میں ایز این انسٹیٹیوشن نہیں ہے. اچھا یہ پھر آپ جیسے لے رہے, لیکن فوج کا مطلب ایک انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے, جہاں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں, جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں. جہاں تک جوڈیشل پروسیس کا تعلق ہے اس کی ایک تابناک ماضی نہیں ہے. پہلے دھرنے میں جاوید ہاشمی نے الزام لگایا کہ جوڈیشل کو الٹیمیٹلی لیگل طریقہ کار تھا جس میں پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا تھا. وہ ایک سازش تھی جو سب کے سامنے بے نقاب ہو گئی. اب ہمیں لگ رہا ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن تو نہیں ہوا, ایک باعث پروسیس ہے. اب کو ایک سازش تھی جو بے نقاب ہوگی, وہ بے نقاب ہونے کے باوجود جاری ہے کہ نہیں؟ دیکھیے سائنس تو یہ ہے کہ فیئر انویسٹیگیشن جب نہیں ہو رہا, اس کا مطلب ہے کچھ اور ڈھونڈا جا رہا ہے. اب ایک ایسی ونڈو کریٹ ہو گئی ہے جی آئی ٹی کی شکل میں کہ یہاں پہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے موقع فراہم ہو گئے ان تمام عناصر کو جو چور کے دروازے سے اس پرائم منسٹر کو گھر بھیجنا چاہتے ہیں. اس عناصر میں سب سے سر فہرست جو ہے عمران خان صاحب ہیں. اس میں وہ لوگ ہیں جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. اس میں وہ لوگ ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ منتخب حکومت کو 5 سال نہیں کرنے چاہیے. اب اس ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے وہ سب کے لیے جو ایک موقع مل گیا ہے. صحیح, یہ کون لوگ ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سازش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور نہیں. عمران خان جو ہے لیڈ کر رہے ہیں سازش کو. اچھا ان کے پیچھے کون ہے؟ اب جی آئی ٹی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھا وہ سازشی ہیں, ان کے جو موڈس آپرینڈائی ہے ان پہ تو ہمیں شک ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ عمران خان سے یقین مل نہیں, کے آپ کر کو رہے ہیں, شک ہو رہا ہے. وائبز ہیں نا, آپ ثبوت کوئی نہیں ہے سازش کا. ثبوت اگر پاکستان میں کس نے کون سے ثبوت چھوڑے ہیں, لیکن وہ جو وزیر اعظم صاحب کے سینے میں جو راز ہیں وہ بھی ثبوت نہیں ہے, وہ بھی بس شک ہی ہے. پرائم منسٹر تو پرائیوی ہے بہت سی چیزوں کے, ان کے پاس لازمی بات ہے جو کچھ زیادہ ثبوت ہوں گے جو انہوں نے دیکھا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. لیکن میں آپ کو پرائما فیسیا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سائنس یہ ہیں, اب اس کو ڈاٹ ملانے چاہیے. ایک ہماری ہسٹری ہے جو تابناک نہیں ہے, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ احتساب جو ہے وہ ایک انتقامی احتساب بن گیا. یہ جوڈیشل پروسیس جو ہے وہ ابھی تو رپورٹ آئی نہیں ہے. نہیں رپورٹ آئی نہ آئے, اس پہ کریڈیبلٹی ہماری ختم ہو گئی ہے. اس کے جو پورا پروسیس ہے وہ کمپرومائز ہو گیا ہے. اس میں آپ نے اتنے یعنی ان لوگوں نے جی آئی ٹی کے پروسیس کے ذریعے ایک پورا جو فیئر انویسٹیگیشن کا کانسیپٹ ہے اس کی دجیاں اڑا دی. اب یہ عارف عباسی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ ایک حیرانگی کی بات ہے کہ جو شخص کہہ رہا ہے کہ سازش ہے وہ تو فوج کا نام نہیں لیتا, مگر آپ کے عمران خان صاحب ہر جگہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کو کیسے پتا ہے کہ فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا خان صاحب کو کوئی گلٹی فیلنگ ہو رہی ہے کوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جہاں تک سازش کا تعلق ہے, ان کو پتہ ہے جب انہوں نے جسٹس اعجاز علی شاہ کے خلاف سازش کی کہ سازشیں کس طرح ہوتی ہیں. اس سے پہلے جب انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر جنیجو کے خلاف سازش کر کے اس بیچارے کو فارغ کیا اور پارٹی خریدی, ان کو پتہ ہے سازشیں کیسے ہوتی ہے. اس کے بعد جہاں تک پاناما لیکس کا تعلق ہے, دیکھیں نہیں خان صاحب کو کیسے پتہ ہے کہ فوج کی طرف اشارہ ہے؟ پاناما لیکس کسی پاکستانی ایجنسی نے, کسی پاکستانی سیاستدان نے, کسی پاکستانی سیاسی پارٹی نے ایلیگیشن نہیں لگایا. یہ انٹرنیشنلی صحافیوں کا, آپ جیسے جو قابل لوگ ہوتے ہیں جو محنت کرتے ہیں, ان کا ایک کاوشیں تھی. انہوں نے دنیا جہاں کی ایک کرپشن کا ایک سکینڈل سامنے لائے. اس میں بدقسمتی سے ہمارا نام بہت اوپر تھا. اور ہمارے اس کے بعد
JIT کس طرح دیکھیں JIT کوئی فیصلہ کرنے JIT نے وہ کام بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب کو کیسے پتا کہ فوج کی طرف میں بات سنا میرے سوال کا جواب دے دینا ان کا جب یہ JIT اور سپریم کورٹ کو یہ بدنام کرتے ہیں اور اس کے بعد JIT میں ان کے متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں جی MI اور ISI کا بندہ بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے 50,000 سب نے کیا ہے اور اس کے بعد دیکھیں JIT نے کرنا کیا ہے JIT نے کوئی فیصلہ دینا ہے JIT کو نے وہ کرنا ہے جو اس کو سپریم کورٹ نے حکم دیا ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے ہیں وہ غلط ڈھونڈنے یا صحیح ڈھونڈنے فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے اور سپریم کورٹ نے کیا یہ سازش ہے یا سیاست ہے جو کچھ عمران خان کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے آج ایک خطاب میں کہا کہ عمران خان الیکشن میں آئیں مقابلہ کریں میدان میں آئیں ہمارے ساتھ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ایمن نورانی نے جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے اور JIT کے حوالے سے کافی دلچسپ خبریں بھی دیتے رہے ہیں ایمن نورانی صاحب وزیر اعظم نواز شریف جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سازش ہو رہی ہے اور خان صاحب سازشیں کر رہے ہیں تو ان کا اشارہ کس طرف ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کا اشارہ فوج کی طرف ہے مطیع اللہ صاحب اس میں دیکھیں ایک بنیادی چیز جو ہمیں دیکھنی ہوگی دراصل میری آواز مجھے واپس آ رہی ہے اس لیے ذرا بولنے میں پرابلم جی ایکو کم کر دیں جی تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ جو میمو گیٹ ہے مطیع اللہ صاحب آپ بھی پہلے دن سے کور کر رہے تھے یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے لگا ہوا تھا اور میں بھی اس کو فالو کر رہا تھا میری انڈرسٹینڈنگ اس وقت بھی یہ تھی کہ پرائم منسٹر کو نکالے جانے کے چانس موجود ہیں بات یہ ہے نا پرائم منسٹر کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے نا مطیع اللہ صاحب چانس اس وقت بھی موجود تھے کیا وجہ ہے کہ کبھی پرائم منسٹر نے اس وقت نہیں کہا تھا کہ سازش ہو رہی ہے یا جو میڈیا نے ہائی لائٹ کی بہت ساری کنسپریسیز ایویڈنس کے ساتھ میڈیا اس وقت چور کیوں نہیں مچا رہا تھا حالانکہ پرائم منسٹر تو اس وقت بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے جو 20 اپریل کو فیصلہ آیا اس میں مکمل ایک امکان موجود تھا اور اتنی خوشی ہوئی پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی نہ ہونے پہ کہ وہ اپنے بھائی سے گلے مل رہے تھے اور واقعی مٹھائیاں باندھ رہے تھے تو یہ بہرحال ایک نقطہ میں آپ کے ناظرین کے لیے چھوڑتا ہوں کہ یہ بھی ذرا سوچا جائے کہ جب میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے یا پرائم منسٹر کے بارے میں آپ نے سوال کیا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں تو بیسیکلی سازش ہوتی تو نظر آ رہی ہے اور وہ سازش نورانی آپ کی بات بھی صحیح ہے پہلے مٹھائیاں بانٹی اور پھر JIT میں جب پیش ہوئے اور جب سوالوں کے جواب دینے پڑے اور پھر جب مریم نواز نے سوالوں کے جواب دیے اس کے بعد سے کوئی سازش کے خدشات بڑھنے کے وزیر اعظم صاحب دیکھیں اس میں دیکھیں میں آپ کو مطلب بھائی دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے ٹائم لائن پہ غور کر لیں ساری بات سمجھ آ جائے گی 20 اپریل کو فیصلہ آتا ہے سپریم کورٹ کا 24 اپریل کو راول پنڈی میں کور کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے بعد ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے صرف ایک لائن کی اور وہ پریس لائن یہ تھی کہ پناما گیٹ کے حوالے سے جو ہم پہ اعتماد کیا گیا ہے ہم اس اعتماد سے پورا اتریں گے اور اس میں مکمل طور پہ تعاون کریں گے 6 اداروں پہ مشتمل JIT میں سے صرف ایک ادارے کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں تو 27 تاریخ کو واٹس ایپ کا معاملہ ہوتا ہے اور وہ معاملہ مطیع اللہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ معاملہ پرائم منسٹر کے نوٹس میں لایا کیا ہوگا نا کہ جب 2 اداروں کے سربراہ کو 3 اداروں کے سربراہ کو واٹس ایپ پہ کال کر کے کہا کہ اس کو نہیں اس کو بھیجیں ججز کی طرف سے کہا گیا تو وہ اور ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ہیڈز آف دا ڈپارٹمنٹ شیل ریکمینڈ شیل کا ورڈ تھا ٹھیک ہے تو ظاہر ہے کہ سازش کی جو سمیل ہے وہ تو آ رہی تھی اس کو آپ انکار نہیں کر سکتے اور پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا تصویر لیک والا اس کو کہا یہ چھوٹا سا معاملہ ہے اتنے بڑے معاملے سے کنفیوز کیا جا رہا ہے تو پھر تصویر لیک کس نے کی پھر اس حوالے سے جو ایک ہیوملیٹ کرنے کی کوشش تھی وہ پھر اس کے بعد جو چیزیں ہوتی رہیں ساتھ ساتھ وہ رپورٹ ہوتی رہی اور JIT نے جو رپورٹ جمع کرائی جس کے اندر کال ٹیپنگ کا ذکر آ گیا مطیع اللہ صاحب کال ٹیپنگ پھر لوگوں کی فزیکل موومنٹ کی مانیٹرنگ وٹنس باکس میں آنے سے پہلے پھر پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ پھر آپ دیکھیں کہ یہ 1 بائی 1 میرے خیال میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہا کہ پناما لیک کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں جو شریف فیملی کا جواب ہے میں اس سے پوری طرح مطمئن نہیں ہوں اس میں بہت سے لیکونات بہت سے لوپ ہول ہیں اس کو لازمی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایمن نورانی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 5 ججوں کا فیصلہ آنے سے پہلے بھی ISPR کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہم فیصلے کا منتظر ہیں اور پھر وضاحت جاری کی گئی کہ ہم میرٹ پہ فیصلے کے منتظر ہیں حالانکہ اس کے کوئی تک نہیں بنتی تھی کہ وہ اس قسم کا کوئی بیان
دیا جائے. پہلے ایک سوال کے جواب میں کہا گیا اور پھر ٹویٹ کے ذریعے وضاحت کی گئی, اور پھر اسی دوران جو ہے قمر باجوہ صاحب جو آرمی چیف ہیں ان کی ملاقات ہوئی تحریک انصاف کے سربراہ سے بھی. تو یہ وہ واقعات ہیں جو بڑے کلیئرلی چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ خفیہ اداروں کی جو JIT میں موجودگی ہے, آپ کی بھی ابھی خبر ہے جس پہ آپ شاید آپ کو بات کرنے سے روک دیا گیا ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ ISI کو حکم دیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ سیکریٹریٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرے گی. تو یہ ایک معمول کی تو کوئی چیز نہیں ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے کی گئی ہے. دیکھیں میں پہلے سے شروع کروں گا. پہلی بات سے آپ نے فرمایا کہ DGISPR نے ٹویٹ کیا تھا اور پہلے ایک سٹیٹمنٹ دی پھر ٹویٹ کیا. اس میں ایڈ کر دوں کہ وہ کہیں لندن گئے تھے, وہاں پہ ایک پریس کانفرنس میں بھی پناما کے اوپر سوالوں کا جواب دیا تھا. بالکل صحیح, یہ بڑا اہم, یہ اور اس کے بعد وضاحت کی تھی ٹویٹ کے ذریعے. جی. اور پھر وہ جو میٹنگ ہوئی تھی صرف عمران خان صاحب سے, تو اس کے بعد ہم نے سوال بھی بھیجے تھے ISPR کو کہ براہ کرم ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ میٹنگ کس حوالے سے ہوئی تھی, اس کا ایجنڈا کیا تھا, اور کیا صرف ایک اپوزیشن لیڈر سے ملے یا اور لوگوں سے بھی ملنا ہے, کیونکہ اگر اور سے بھی ملنا ہے تو وہ بھی پاکستانی ہے, ملنے میں تو حد نہیں. اچھا نورانی صاحب, تو مجھے مختصراً یہ بتا دیں کہ جب وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے تو کیا ان کے خدشات بے بنیاد ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, وزیر اعظم کے خدشات دیکھیں بالکل بے بنیاد نہیں ہیں. 70 سال ہو گئے اس ملک کو بنے ہوئے, ایک سویلین وزیر اعظم کو بھی اس کا جو دور اقتدار جو اس کو آئینی کانسٹیٹیوشنل مدت ہوتی ہے وہ پوری نہیں کرنے دی گئی. ہمیشہ آخر میں آ کے سازش کی جاتی ہے, اور سازش کے ذریعے بغیر کسی ثبوت کے, بغیر بڑے الزام کے نکالا جاتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو سینے میں راز دبائے ہوئے, وہ کہتے نا ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, تو وزیر اعظم کو بطور وزیر اعظم وہ بتا دینا چاہیے اگر سازش. میرا نہیں خیال کہ وزیر اعظم چھپائیں گے. جو نواز شریف ہیں ان سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, وہ باتیں چھپاتے نہیں, وہ باتیں کرتے ہیں. جب پرائم منسٹر ہوتے ہیں جب وہ پرائم منسٹر نہیں رہتے. جی, یہ تو پھر ان کے عہدے کا تقاضا بھی یہ ہے نا وکیل صاحب, اگر ایز اے پرائم منسٹر کو کرنا بھی نہیں چاہیے, ان کو کرنا بھی نہیں چاہیے, اور میرے خیال میں وہ کریں گے. بہت سی باتیں کر کے استعفیٰ بھی دیا جا سکتے ہیں. بہت شکریہ ایمن نورانی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. بیرسٹر مسرور صاحب, اب قانون کے مطابق جو ہے وہ رپورٹ JIT پیش کرے گی, اور ہم سن رہے ہیں کہ ایک تجزیے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں, شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو جیل میں دیکھ رہے ہیں. ایک جھلک ان کی دیکھتے ہیں, پھر آپ سے قانونی رائے لیتے ہیں. شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 6 سے 8 ہفتوں میں نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا. انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے, اپنی پارٹی کے اندر سے کسی کو لانا ہے, یا اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہیں. ہمیں اگر یہ مرکز کی اسمبلی ڈیزالو کریں گے تو وہ قبول نہیں ہے. ہم صوبے کی اسمبلیاں بھی ڈیزالو چاہتے ہیں. کسی قیمت پر الیکشن میں نہیں جائیں گے اگر صرف مرکز کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی. صوبوں کی اسمبلیاں بھی ڈیزالو ہوں گی تو جائیں گے. جی, اس سے پہلے ایک بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ نواز شریف کو جیل میں دیکھ رہے ہیں. بہرحال بیرسٹر صاحب, یہ مرکز کی اسمبلیوں اور صوبوں کی اسمبلیوں کا قانونی کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں بات یہ, ایک تو شیخ رشید صاحب کی بات کو ذرا اتنا سیریس لینا بھی نہیں چاہیے. وہ تو جب زرداری صاحب کی حکومت تھی تب بھی وہ نومبر اور وہ دسمبر کی باتیں کر رہے تھے, اور کسائی اور عید کا پورا وہ ہو گیا. عیدیں بھی گزر گئیں, شب برات بھی آ گئی, کرسمس بھی گزر گئی, لیکن گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کر دیا. اب قانونی بات آپ نے مجھ سے پوچھی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ JIT جو ہے یہ ایسا ہی ہے جس طرح سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک FIR ہے. اب وہ IO انویسٹیگیشن کر رہا ہے, وہ اپنی رپورٹ, چاہے وہ ملزم کو گلٹی سمجھتا ہے یا ناٹ گلٹی سمجھتا ہے, وہ اپنی رپورٹ ایک جس طرح چالان سمجھ لے 173 کی رپورٹ ہوتی ہے, وہ کورٹ میں دے گا. اس رپورٹ کو دیکھنے کے بعد کورٹ یہ دیکھے گی آیا کوئی اتنی ایویڈنس اکٹھی ہوئی, کوئی پرائما فیسی کیس بنا کہ اس کیس کو ٹرائل کے لیے بھیجا جائے. یہ 10 جولائی کو کوئی فیصلہ نہیں ہونا, اور یہ یا پھر اگر ایویڈنس ہوگی تو یا احتساب عدالت چلا جائے گا کیس ٹرائل کے لیے, یا یہ اسپیشل جج سینٹرل کے پاس چلا جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ سمجھتے ہیں کہ کوئی خاطر خواہ ایویڈنس نہیں آئی تو اس معاملے کو اسی وقت ختم بھی کر سکتی ہے. تو یہ تو ٹرائل کا پروسیجر تو ضرور ہوگا اگر نواز شریف کو جیل بھیج رہے ہیں. اب اتنا کچھ ہونے کے بعد اس بات کا بھی آپ کو امکان نظر آ رہا ہے کہ عدالت کہے کہ کوئی ثبوت نہیں ملے؟ نہیں, اب وہ JIT کی رپورٹ پر منحصر ہوگا کہ وہ, اور اس پہ آبجیکشن بھی کال ہوں گی. دونوں پارٹیاں موقف لیا جائے گا جس طرح ایک کمیشن ہوتا ہے اگر ایک عدالت بنا, اور یہی 3 ججوں کا بینچ فیصلہ کر سکتا ہے یا نیا بینچ؟ اس وقت تو امپلیمنٹیشن بینچ ہی کا دائرہ اختیار ہے. اس بینچ کو دوبارہ ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے گا اگر وہ بینچ یہ سمجھے
کہ نہیں کوئی فریش بینچ یا لارجر بینچ بننا چاہیے تو وہ بینچ اپنی صوابدید میں چیف جسٹس صاحب کو لکھ سکتا ہے اور بڑا بینچ بن سکتا ہے. کیونکہ یہ 5 ججوں کا فیصلہ تھا کہ جی آئی ٹی بنائی جائے. وہ اب جب کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ فائنل ہو گئی ہے تو کیا انہی 5 ججوں کو دوبارہ نہیں بیٹھنا ہوگا؟ نہیں، یہ 5 ججوں کا فیصلہ نہیں تھا کہ جی آئی ٹی نہیں ہے. 5 ججز بینچ میجورٹی تھا لیکن 5 ججز بینچ کا فیصلہ. امپلیمنٹیشن دیکھیں اب وہ فیصلہ تو ہے وہ تو ہو گیا ٹھیک ہے. اب ایشو یہ اس کی امپلیمنٹیشن سٹیج ہے. جی آئی ٹی کے جو ریکمنڈیشن ہے اس کو اگر ٹرائل کے لیے آگے بھیجنا یا نہیں بھیجنا یہ بھی امپلیمنٹیشن کا ہی حصہ ہے. اگر چیف جسٹس صاحب مناسب سمجھتے یہ اپنی میں رائے میں سمجھ رہا ہوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اگر وہ سمجھتے کہ 5 ججوں کا فیصلہ ہی امپلیمنٹ بھی کرائے تو وہ پورا بینچ بناتے. لیکن انہوں نے صرف 3 ججز کے مشتمل امپلیمنٹیشن بینچ بنا. جو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پہ تو ہر آپشن کے لیے تیار ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام بھی کریں گے. تو اس سے کیا مراد دی جا سکتی ہے؟ کیا جیسے کہ شیخ رشید نے کہا کہ اب الیکشن جو ہیں ایک آپشن رہ جائے گی اور صرف وفاقی سطح پہ نہیں صوبائی اسمبلیوں کو بھی تحلیل کرنا پڑے گا. آپ کیا کہتے ہیں شیخ رشید کی اس تجزیے کے اوپر؟ پہلی بات یہ کہ وزیر اعظم کی ایک ہسٹری ہے، انہوں نے کبھی ڈکٹیشن نہیں لی کسی بھی طرح سے، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں عدالت سے بھی ڈکٹیشن نہیں لی. کوئی ایسے دیکھیں عدالت پاکستان کا یہ پورا اگر آپ ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں اس پرائم منسٹر کو کسی بھی نام پہ، آج پاناما کے نام پہ کریں گے تو پاکستان کے عوام نے کیا جسٹس منیر کا فیصلہ کیا تھا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں عدالت سے بھی ڈکٹیشن نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت کا حکم کی رپورٹ پہ آنے والا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک فیئر احتساب ہوا ہے، فیئر انویسٹیگیشن ہوا ہے، تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہوں گا کہ پاکستان کے عوام کے لیے جسٹس منیر کا فیصلہ ہوگا. یہ جو ہے جس طرح سول مرڈر ہوا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا، جس طرح ضیاء اللہ کی وردی کا ایشو ہوا جوڈیشل مرڈر، پاکستان کی ہسٹری میں یہی عدالت نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جو تاریخ نے قبول نہیں کیے، پاکستان کے عوام نے قبول نہیں کیے. بے شک ان کو ٹیکنیکلی آپ نے ایکسیپٹ کیے ہیں. تو پاکستان میں ایک پاپولر لیڈر کا ووٹ بینک نہ بھٹو کا خراب ہوا، نہ نواز شریف 3 دفعہ جب ناک آؤٹ ہوئے. اسی وقت کے جسٹس صاحب نے جب آپ کو معلوم ہے 52B کلاس کی پرسوینس میں نواز شریف کو گھر بھیجا، نواز شریف واپس آئے، حکومت انہوں نے سنبھالی تو پھر استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے. تو یہ نواز شریف وہ نہیں ہے جو کسی کے پریشر میں آئیں گے یا آپ ٹیکنیکلی. میرا آپ سے سوال یہ تھا کیا عدالت کے حکم پہ عمل ہوگا یا نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کسی کی نہیں مانیں گے. فیصلہ ایکسپٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن فیصلے سے اختلاف کرنا اگر یہ ہمارے خیال میں فیئر انویسٹیگیشن کے پروسیس اور ڈیو پروسیس کے مطابق نہیں ہے اور جو ہمارا آئینی رائٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے. آپ کے خیال میں اگر یہ ڈیو آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو بیسیکلی کس دباؤ کے تحت ہوگا؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو بھی آئے گا اگر یہ ڈیو پروسیس اور فیئر انویسٹیگیشن پہ نہیں ہوگا تو یہ آئین سے ماورا ہوگا. کوئی بھی ادارہ پاکستان میں چاہے وہ مطلب اگر نواز شریف صاحب کے خلاف ہوگا تو آئین سے ماورا ہوگا. خلاف کوئی بھی فیصلہ آپ کو انصاف دکھتا ہوا نظر آنا چاہیے. اگر اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کی یہ تیاری ہے اور اس بنیاد پہ کوئی فیصلہ آتا ہے تو ٹیکنیکلی تو قبول کیا جائے گا، لیکن اس سے پاکستان کے عوام اختلاف کریں گے جس طرح ماضی میں پولیٹیکل ڈیسیجن سے اختلاف ہوا. اچھا کیا پھر ری الیکشن ہوگا یا پرائم منسٹر نے آ جائے گا؟ دیکھیے اس حکومت کو مینڈیٹ کا اختیار پاکستان کے عوام نے دیا ہے. اس پرائم منسٹر کی اہلیت کا فیصلہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. یہ مینڈیٹ پورا کرے گی اور کوئی ادارہ چھین نہیں سکتا. یہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے، سینٹ کے الیکشن ہوں گے اور ہم جون تک اپنا جو مینڈیٹڈ ٹائم ہے پورا کریں گے. ہو سکتا ہے جان چکزئی وزیر اعظم بن جائے. پرائم منسٹر نواز شریف پی ایم ایل نون کے نیوکلیس ہیں، پاکستان کے عوام پہ ان پر ایک اعتماد ہے. وہ 2018 میں بھی اس ملک کے پرائم منسٹر رہیں گے. بے شک اس کے خلاف جو بھی فیصلہ آئے گا. عارف عباسی صاحب، عمران خان صاحب کا تو کوئی چانس نہیں لگ رہا. یہ تو کہتے ہیں 2018 تک وزیر اعظم رہیں گے. نہیں میری بات سنیں، اس ٹائم بدقسمتی ان کی بدقسمتی اور قوم کی خوش قسمتی کہ جسٹس قیوم جیسا بندہ نہیں مل سکا. جسٹس اجمل میاں جیسا ان کو کیئر ٹیکر چیف جسٹس نہیں مل سکا. پھر رفیق تارڑ جیسا ججوں کا بروکر ان کو نہیں مل سکا. تو پہلی دفعہ تاریخ میں یہ نوسرباز لیگ جو ہے ان کی نوٹنکیوں اور نوسربازیوں کے باوجود بڑا کلیئر احتساب ہو رہا ہے. تو اب ان کی ہمیں پریشانی، ان کی وہ پہلے ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ 1983 سے آن ورڈ آج تک انہوں نے عدالتوں کو اس طرح سامنے نہیں کیا جس طرح باقی پاکستانی کرتے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں آپ عوام کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، آئی آپ اسمبلیاں انتخاب توڑے، لڑنے سے اس کی ڈرتے صوابدید ہے. ہیں، آپ الیکشن جو وقت پہ آ رہے ہیں اس پہ آئی لڑیں. اسمبلی توڑے 90 ڈیز میں ہم تیار ہیں.
ہم نے کہا ان کو کیا ہم تیار نہیں ہیں؟ ہم تو 2014 سے کہہ رہے ہیں بھائی آپ اہل نہیں ہیں، آپ غلط ہیں، آپ آر او کے وزیر اعظم ہیں، آپ توڑیں اس کو، نئے الیکشن کرائیں. ہمارا تو 2014 10 سے یہ مطالبہ نہیں. ہم انتظار کا ایشو نہیں ہے، ہمیں انتظار کا ایشو نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پیناما لیک جو ایک قومی ڈاکہ ہے. نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ عوام کی طاقت سے اقتدار میں نہیں آ سکتے، آپ سازشیں کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ ہمیشہ سازشوں سے آئے ہیں. لاسٹ الیکشن آر او سے جیتا، اس سے پہلے آپ 85 کا غیر جماعتی الیکشن کے بعد جنیجو کو جتنے الیکشن ہوئے کوئی الیکشن میاں صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی امپائر ملائے بغیر نہیں جیتا. 2002 کا الیکشن تھا جس میں امپائر ان کے ساتھ نہیں تھا، اس نے اسمبلی میں ان کی 17 کے 18 سیٹیں تھی. یہ واحد مطلب کہ 2002 کے الیکشن کے علاوہ ہمیشہ یہ امپائر کو ساتھ ملا کے کھیلے ہیں. اور ان کا اب بھی یہ خیال آج جیسے آر او کو انہوں نے خرید لیا، لیکن یہ میں اس سب یہ آپ جس امپائر کے ذکر کر رہے ہیں وہی ہے جس کا عمران خان امپائر. نہیں عمران خان نے عمران خان کا بھی وزیر خود ہی امپائر کر نہیں. دیکھیں یہ ہمیشہ ان کی کبھی آپ کہتے ہیں وہ امپائر ہے، کبھی کہتے ہیں عوام امپائر ہے. ان کا ریکارڈ ہے کہ کبھی فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن یہ لڑ سکتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمیشہ یہ طاقت کے زور پہ، بیوروکریسی کو ساتھ ملا کے، پیسے کے زور پہ الیکشن لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں. میں احتساب کی بات کروں گا. احتساب اب جو شروع ہوا ہے انشاءاللہ ٹاپ ٹو باٹم جائے گا. ان کو چونکہ آج تک ان کے قرضے معاف ہوئے، ان کے قرضوں پہ سود معاف ہوئے، یہ 25,000 کنال جو زمین ہے برائی ونڈ میں اس کا ہی حساب دے دے وہ 70 ارب کی بنتی ہے. تو عوام کو فیصلہ کرنے دینا. تو دیکھیں عوام کا فیصلہ تو عوام کو کب حق ملے کہ وہ امپارشل ہو کے عوام کے ووٹ کی طاقت سے کبھی تبدیلی آئی ہے؟ عوام ووٹ اے کو دیتے ہیں اور جیتتا بی ہے. اس کے اندر آئندہ بھی آپ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. ہم الیکشن لڑیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی میک شور کریں گے کہ ان کی جو اسپیشلائزیشنز ہیں دھاندلی میں اس کا ہم کوئی توڑ کریں. اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ نہیں آتا اور الیکشن وقت مقررہ پر ہوتے ہیں تو آپ الیکشن کا بائیک آؤٹ کریں گے؟ کیوں؟ ہم کیوں بائیک آؤٹ کریں گے؟ لڑیں گے نا. ہم لڑیں گے اور ہم مطلب کہ دیکھو نواز شریف کا فیصلہ ہماری خواہش پہ نہیں آنا، وہ ان کے کرتوتوں پہ، ان کے اعمال پہ آنا ہے. جو کچھ انہوں نے کیا ہے سب کو پتہ ہے. ایک یہ فلیٹ ہے. یہ تو آپ دانلی کمیشن کا بھی یہی کہہ رہے تھے، اس میں بھی کچھ نہیں نکلا. میڈم کلثوم نواز اگر ان کے حق میں فیصلہ آیا اگر ان کے حق میں فیصلہ آیا تو اس کا مطلب ہے امپائر ان سے ملا ہوا ہے. نہیں دیکھیں اگر آپ مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے. اس ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ غیر جانبدار ہے. یہ دانلی کمیشن والی ان کی چالاکی اتنی زیادہ ہے. کمیشن والی غیر جانبدار نہیں تھی. جو دانلی میں جو کمیشن بنا تھا اس کے جو 40 پوائنٹ آپ ان کو غور سے پڑھیں، اس میں جو ٹیو آرز تھے وہ ہماری آپ کہیں کہ نالائکی سمجھ لیں کہ ٹیو آرز میں جو ہم نے ایک وہ دانلی جو متدی اس کے لیے وہ آپ نے منظم ڈلوا دیا منظم دانلی والے چاہے ادھر 40 اس آپ کی ٹیکنیکل مسٹیک تھی ورنہ وہ آپ کے حق میں ہے. ہم تو سمجھ لیں کہ اس میں بہت سارے ایسے پوائنٹ نکلے. غیر جانبدار نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن بھی وہی ہے. ہمارا ابھی بھی الیکشن کمیشن میں ہمارا اعتراض اسی طرح جس تو پھر آپ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. الیکشن ہم لڑیں گے. الیکشن کیوں نہیں لڑیں گے؟ اسی الیکشن کمیشن کے نیچے دیکھیں جی الیکشن کمیشن کے جو ابھی تک کا کردار ہے جب سے رضا صاحب آئے ہیں وہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے نون لیگ کے ذاتی ملازم ہیں یا نون لیگ نے ان کو نوکری سے شرط بھی دی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ لیڈر کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. آپ بالکل کریں نا جی، لیڈر کا فیصلہ کریں نا. ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے کریں. ہم صرف بلیک میل نہیں ہوں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ، ہم بلیک میل نہیں ہوں گے. جنرل فضل حق مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر تھے. جسٹس رضا صاحب نے اس زمانے میں ان کو کوئی بات نہیں مانی and he was transferred بالکل ریموٹ ایریاز میں but he refused to bow down. ان جیسا impartial judge ان کا جو رویہ ہمیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس کا جسٹس رضا صاحب کا جو رویہ ہے پچھلے جب سے وہ اپوائنٹ ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے. کیا یہ اتفاق ہے کہ اس ملک میں جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک خاص امپائر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب پیپل پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ وہی حرکتیں کرتی ہے، نون لیگ اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ بھی امپائر کی طرف دیکھتی ہے، اب تحریک انصاف اپوزیشن میں وہ بھی امپائر کرتی ہے. یہ امپائر کیا ہے؟ یہ ہمیشہ ایک پرماننٹ اپوزیشن ہے. یہ کیا ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ جب آپ کے پالیسیز، اب ہمارا کلچر ہی نہیں ہے کہ پالیسیز کے اوپر دیکھیں. جب پی ٹی آئی تھی تو ہمیں بڑا ایک لگا تھا کہ ان کی شیڈو کیبنٹ ہوگی اور پالیسیز بنیں گی، ایک اپوزیشن کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول بنے گا. لیکن کہاں گئی ان کی وہ شیڈو کیبنٹ؟ کہاں گئے ان کے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم پالیسی بنائیں گے؟ صرف ایک ایم کیو ایم میں جو میرے خیال میں شیڈو بجٹ دیتی ہے، باقی کسی اپوزیشن پارٹی سے کوئی سبسٹینشل کنسٹرکٹیو اپوزیشن نہیں آتی. عوام کو وہ الٹرنیٹ نہیں ملتا تو پھر نیچرلی وہ شارٹ کٹ کے لیے ادھر ادھر
بھاگتے ہیں. اب امپائر کی ڈیفینیشن تو آپ کی طرح میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کون امپائر ہے اور اس کی کون سی انگلیاں جو کھڑی ہونی تھی جو نہیں ہوئی. اب وہ تو یہی بتائیں گے, کیونکہ کبھی وہ اللہ کی طرف لے آتے ہیں, کبھی وہ عوام کی طرف لے آتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں انہوں نے ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملانا ہے. تو اب وہ تو انہی سے کہتے ہیں ہمارا امپائر وہ نہیں ہے, ان کا امپائر وہ ہے. ان کا. اچھا, پھر ان کے بعد سویپنگ سٹیٹمنٹس. اب دیکھیں نا آر او کا الیکشن میں پاکستان میں, دیکھیں آپ بھی کور کرتے رہے الیکشنز میں, کانسٹیٹیوئنسی بیسس کے اوپر بالکل انفلوئنس استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم کا ہے, چاہے وہ نون کا ہے, چاہے پیپل پارٹی کا, ادھر لوکل انفلوئنسز ہوتے ہیں. لیکن آرگنائز تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی ایسا نہیں ہوا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کے کہنے پر جو کمیشن بنا تھا, پھر آپ کہیں کہ آر او کا الیکشن ہے اور یہ دھاندلی ہوئی تھی. بیرسٹر صاحب اس کمیشن نے جو سفارشات کی ہیں ابھی تک ان سفارشات کی روشنی کمیٹی میں گئے نہیں, ہاتھ بھی نہیں گئے. آپ نے 4 حلقے کھلائے ہیں, چاروں کے چاروں حلقوں میں دانلی ثابت ہوئی ہے کہ نہیں؟ وہ آپ نے آئینی اصلاحات ہی نہیں کی. وہ یہ میجارٹی میں 4 سال گزارے ہیں, انہوں نے آگے 4 سب کمیٹیز بنائی ہیں, وہاں سیریز ہو کے کام کرتے ہیں. یہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہے یہ اصلاحات. اس کا الزام بھی جو ہے, ہم تو مینارٹی میں ہیں جی, ہمارے تو ایک ممبر ہے, یہ تو ایک دو ہے, باقی میں ایک ممبر ہے. بی بی جو ہمارا دیکھیں, ہمارے ایک شریف مزاری ہے, ایک بینظیر بھٹو 17 اپوزیشن ہے, میں نے اس کے ساتھ بڑا ایفیکٹو اپوزیشن اس کا مطلب یہ کہ اگلے الیکشن میں بھی یہی الیکشن کمیشن ہوگا, کوئی ترمیم نہیں, کوئی اصلاحات نہیں, اور پھر وہی دھاندلی کے الزام. اب ترمیم ہم تو نہیں کر سکتے نا, ترمیم کرنی ہے سٹنگ گورنمنٹ نے. آپ جو ہے اٹینڈ نہیں کرتے کمیٹی کے اجلاس. ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم پارلیمنٹ میں شور مچا رہے ہیں. اب ہم تو کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بلا سکتے. دیکھو جو یہ ریفارمز کی کمیٹی ہیں, ان کے ہیڈ کون ہیں یہ بتائیں گے آپ کو. اب ان میں میجارٹی کس کی ہے؟ ہمارا ایک ممبر ہے, ایک کمیٹی میں غلط دنیا میں ہمیشہ اپوزیشن کی میجورٹی نہیں ہوتی, بٹ میجارٹی تو نہیں ہوتی, کوئی آلٹرنیٹ تو لے کے آئے, کوئی پالیسیز تو لے کے آئے. پالیسیز ہماری تھنک آپ نے تو اپنے الیکشن میں کہا تھا کہ الیکٹرانک جو پی ٹی آئی کے انٹرنل ہوں گے, اس میں پتہ نہیں, مجھے تو آج تک پتہ لگا آپ کو شاید پتہ نہیں ہے الیکٹرانکس ہوئے ہیں, وہ سارے ہمارے اس پہ ہوئے, موبائل پہ ہوئے ہیں. جان صاحب, یہ جو بار بار امپائر کا ذکر آتا ہے, بار بار سازش کا ذکر آتا ہے, اپوزیشن لیڈر تو ایسی باتیں کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں, لیکن ایک ملک کا وزیر اعظم جب یہ کہے کہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, تو یہ عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہیں ہے, بے بسی نہیں ہے؟ کیا ملک کے وزیر اعظم کو اس طرح کی بے بسی کا اظہار کرنا چاہیے, اس کو جو کارروائی کرنی چاہیے سازشوں کے خلاف؟ کیوں اس طرح بے بسی کا رونا رویا جاتا ہے ایک وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیے, پرائم منسٹر نواز شریف رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں. اگر وہ نہیں رکھتے تو وہ یہ جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہی ہونے کہہ سکتے ہیں کہ میں پیش نہیں ہونے جا رہا, میرے بچے نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہے, میں نے تعاون نہیں کرنا ہے, میں نے استثلاء نہیں لایا, امیونٹی انواک کرنی ہے, اس سے پہلے ہوئی ہے. وہ تمام پریولیجز نے سرنڈر کیے کیونکہ پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ میں کلین ہوں اور میں پاکستان کے عوام سے کچھ نہیں چھپانا. یہ رونا دھونا کیا ہے؟ اب جو ہے چیزیں فیئر انویسٹیگیشن سے باہر نکل گئی ہیں. اب اس پورے پروسیس کو ہمیں عوام کو بتانا ہے کہ اب یہ انویسٹیگیشن نہیں رہا, یہ انتقام رہا, یہ احتساب سلیکٹیو احتساب رہا. اب ایک وچ ہنٹ ہے ایک فیملی کے خلاف, پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو غیر آئینی طریقے سے ایک ٹیکنیکل طریقے سے ناک آؤٹ کرنے کی ایک کوشش ہے. اب یہ کہاں تک نکلے گی یہ تو ابھی ہمیں پتہ چل جائے گا, لیکن سائنس یہی ہے کہ جو ایجنڈا تھا احتساب کا, واقعی جو انویسٹیگیشن تھا پاناما کا, وہ اب رہ گیا ہے. اب جو ہے ایک رجیم چینج کی تیاری ہو رہی ہے. کیا غلط کیا چینج کی تیاری کون کر رہا ہے؟ کیا غلط کیا کر جو ونڈو کریٹ ہوئی ہے جی آئی ٹی کے اس بائسڈ انویسٹیگیشن کے نتیجے میں, یہاں پہ فشنگ شروع ہو گئی. باعث کیا, باعث کس طرح کوئی باعث کی آپ کسی ایسے عدالتی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے جو سازش کا نتیجہ ہوگا؟ کوئی ایسا عدالتی فیصلہ کو ہمیں قبول کرنا پڑے گا, لیکن اس کی لیجٹمیسی پہ سوالات اٹھیں گے اگر فیئر انویسٹیگیشن اور ڈیو پروسیس پہ نہیں ہوگا. فیصلے کی حد تک ٹھیک تھا, جی آئی ٹی کا جو عمل ہے وہ سازش ہے. کون سی جی آئی ٹی, جو ان کی بات سے مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ فیصلے کی حد تک ٹھیک تھا. تو آپ کے خیال میں جو جی آئی ٹی کی جو کمپوزیشن ہے بنیادی طور پہ اس کی وجہ سے کافی خدشات پیدا ہو رہے ہیں, کیا وہ جینوئن خدشات؟ دیکھیں مطیع اللہ, بات یہ ہے کہ اس پہ اعتراضات تو اٹھائے جا سکتے ہیں, لیکن ایٹ اپروپریٹ ٹائم تو نواز شریف نے اعتراض ہی نہیں اٹھایا. اگر نواز شریف صاحب اس وقت اعتراض اٹھا دیتے کہ مجھے اس ادارے کی پریزنس سے شکایت ہے یا اس ادارے کی پریزنس جو ہے میں مناسب نہیں سمجھتا, وہ ڈان لیکس انکوائری کے معاملات اس وقت تو کو بات ہی نہیں تھی, بلکہ کیا مٹھائیاں بٹ رہی تھی کہ ہم جا کے پیش ہوں گے, ہمیں تو موقع مل گیا. آج بھی ہم نے 6 سے لے کے 8 گریوینسز سپریم کورٹ میں وہاں پہ پٹیشن جمع کروائے انصاف کے, آج بھی ہم طالب ہیں.
यार मनी ट्रायल एक टाइम दे पे दो, क्यों उसमें नहीं क्या किया? है? हमने वो कहा कि शहजादे को मनी ट्रायल पे ही दे। व्हाट्सएप का मसला, वो वो तो शफी साहब- अदालत उसको शफी overrule साहब की कर हरासमेंट चुकी की बात, ये तमाम कंप्लेंट ये सारी overrule कर चुकी हर है। चीज के लिए फिर हम एप्लीकेशन डालेंगे। ये अदालत और क्या रूल कर चुकी है। अदालत को ये नजर नहीं आ रहे, क्या हमें इंसाफ की जो है तो इस अदालत से नहीं अच्छा है? तस्वीर क्या लीक ये होने से आपके इल्म में कौन था सा कि इंसाफ रुकता अदालत है? ने आईएसआई को हुक्म दिया है कि वो जेआईटी को सेक्रेटेरिएट सपोर्ट फराहम करेगी? ये क्या अच्छी हुक्म बात है ना, आपके इनका भी knowledge में तो था? हमारे करेगा। हुक्म में, हमारी मालूमात में तो नहीं है। ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। देखें ना, तस्वीर लीक हुई, उससे कौन सा एविडेंस जाया हो गया, कौन सी उसमें से धांधली होगी जीआईटी? इसका मतलब कोई इतनी बड़ी बात प्रॉब्लम तो नहीं नहीं है है। इस पे यार, दुनिया की तस्वीरें नाम आती क्यों हैं। नहीं जाहिर करते इदारे का नाम? देखिए चीफ जस्टिस जो बेंच के सरबराह हैं, आप भी उसने अदालत में थे, शायद मैं भी वही था, उन्होंने पूछा था अगर हुकूमत चाहे तो ये आप नाम आपने कहा ना, आप अटॉर्नी जनरल को उन्होंने पूछा, अटॉर्नी जनरल कहते भी पब्लिक करते आपका मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ है कि बिल्कुल अगर वो नाम दोनों फ्रीक उस पे हुकूमत और अदालत एग्री हो तो जाहिर कर दे, हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों एग्री हो तो चले एक हमारा तो उससे ताल्लुक ही मैं एक होगा। फिर पूछ, आपका मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ ये है कि उस तस्वीर से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये जानने का काम नहीं आप मैं भाई साहब क्या हो गया? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, हमारा उससे क्या लेना मैं फिर पूछता हूँ आपका मौक़िफ़ क्या हमारा है? मौक़िफ़ ये है जो अदालत ने इससे पूछा है, इसका ये जवाब दे दे। लीक होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? वो अदालत ने इनसे नहीं पूछा नहीं है, मुझे ये अटॉर्नी जनरल बताएं, से। मैं फिर पूछता हूँ कि क्या तस्वीर जिस बंदे ने लीक किया उसका नाम और उसके इदारे का नाम मंजराम पे आना चाहिए? हमारे से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा नहीं, लेना आप पे तो इल्जाम ही नहीं है। हम पे तो नहीं है ना, हमारे इससे केस आप तो कह रहे हैं साढ़े तो इल्जाम ही जो नहीं। है, केस जो है वो जीआईटी सुन रही है। असूली मौक़िफ़ क्या है? नाम असूली आना चाहिए मौक़िफ़ जाहिर के हमारा नहीं? ये है कि जो अदालत का फैसला है उसका साथ, अदालत को तो इलेक्शन के बारे जो में अदालत का फैसला फैसला, जो अदालत की जज साहबान फैसला करेगा हम उसके साथ। जान साहब, लेकिन एसीपी का अदालत इनको पसंद नहीं है, कबूल नहीं है उनके फैसले। हुकूमत को अदालत ने कहा कि हुकूमत ये फैसला करे कि क्या उस शख्स का नाम और इदारे का नाम मंजर आम पे आना चाहिए या नहीं, या ये कौमी सलामती का मामला है। तो आपकी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? नहीं, उन्होंने हुकूमत को नहीं कहा है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को। नहीं नहीं अटॉर्नी नहीं, हुकूमत से मांगे, पहले अटॉर्नी जनरल से कहा था क्योंकि मैं कमरा अदालत में वहीं बैठा हुआ था। अब मुझे बताएं हुकूमत का आपके ख्याल में क्या मौक़िफ़ होना चाहिए? वो नाम मंजर आम पे कर दें? हम तो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो कि किसने किया है, ताकि हमें पता चले चले। मैं अब आपको बता देता हूँ। अब हुकूमत ने ये कहा है कि हम इसका फैसला नहीं करते क्योंकि हमें तो आपने नाम ही नहीं बताया, ना इदारे का नाम, तो हम कैसे ये तय करें कौमी सलामती से जुड़ा है या नहीं है? तो अदालत खुद इस मामले में तहकीकात करे कि ये मामला कौमी सलामती का है या नहीं ये है। तो मुझे वो हुकूमत ने तो वापस ECL भेज वाला दिया। मामला लग रहा है कि अदालत पूछी थी भाई तुमने नाम निकालना है, वो कहते नहीं आप करें, पहले आप वैसे कानूनी तौर पे क्या अदालत से नाम छुपाना चाहिए इस तरह नहीं, के मामले? अदालत के सामने तो देखिए कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो फिर खासतौर पे जो ऐसा अदालत ने मामला- इसका नोटिस क्यों नहीं लिया कि देखिए, उनको यहाँ नाम पे क्यों नहीं सवाल बताया? उठता है बिल्कुल मती, ये ऐसी जीआईटी भी नहीं है कि जो इंडिपेंडेंटली, ये जीआईटी सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में काम कर Extension रही है है। सुप्रीम कोर्ट। ये तो अगर कतर जाने की इजाजत भी सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं, ये तो अगर कोई इधर कोई और कोई कार्रवाई करते हैं वो भी हर 15 दिन बाद अपनी सुप्रीम कोर्ट को बताते हैं। तो इतना चलिए। इंपॉर्टेंट इशू कि जिसमें इन्होंने कार्रवाई भी कर दी, बंदे को अपनी डिपार्टमेंट वापस भी भेज दिया, और तस्वीर इन इटसेल्फ उसमें ये नहीं है कि कोई हुसैन नवाज को उल्टा टंगा हुआ था तो तस्वीर में कोई गलत बात, कंटेंट्स में कोई इशू नहीं है, मेरे ख्याल लेकिन में- प्रोसीजरल प्रोप्राइटी फेयरनेस के लिए कि जब एक सीक्रेट हियरिंग हो रही है, और जब ये पब्लिक सारे- नहीं हो रही, हाँ। तो फिर उसको लीक होना जो है और जब वो ये- एक बैड टेस्ट और क्रिएट जब ये सारे बैड टेस्ट होंगे मुख्तलिफ तो मामला उसका अल्टीमेट रिपोर्ट के ऊपर बिल्कुल अल्टीमेट असर उसका पड़ेगा। असर जो है रिपोर्ट और इंसाफ वही बात है कि जरूरी है कि इंसाफ खाली हो होता हुआ नजर भी आए, नजर भी आनी चाहिए, और जो हमें नजर आ रहा और है मौका नहीं मिलना और चोर को चाहिए। सजा देखिए, मिलनी नवाज चाहिए। शरीफ अगर मनी ट्रेल नहीं दे सकता, सबूत नहीं दे सकता, वो और बात है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी गलतियों से आप फायदा अल्टीमेटली नवाज शरीफ को ही दे रहे हैं। ठीक, मतलब ये कि इनकाउंटर नहीं होना चाहिए, अदालती फैसला होना चाहिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मसूर साहब, जहान चकजई साहब, आरिफ अब्बासी साहब, हमें अहमद नूरानी ने भी ज्वाइन किया। 10 जुलाई को अब देखते हैं जीआईटी क्या रिपोर्ट देती है, मगर जैसा कि कहा गया इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अपना गिरबान से इतना ही, मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।